अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। कहते हैं ना जी, बात चल निकली है, देखे कहां तक पहुंचे। इसी तरह की कुछ सूरत हाल है इस वक्त जो सामने आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज होने वाली समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की तरफ से जो मनी खेज इशारा दिया गया है, और उस मनी खेज इशारे के ऊपर जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब ने जिस तरीके से रद्दमल दिया है, उससे तो इस बात का इम्कान पैदा हो रहा है कि जनाब दरमियानी को सूरत हाल इख्तियार करने की तरफ जो है वो हालात व वाक़यात बढ़ रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि दोनों फ्रीकैन को, यानी इस वक्त अदालत को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि जनाब वसीद आर्डर पास करता है, लेकिन अगर अमल दरामद नहीं होगा इस ऑर्डर के ऊपर, जिस तरीके से ये हीले बहाने किए जा रहे हैं या जवाब तलाश किए जा रहे हैं पार्लियामेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, कि जनाब इस फैसले पर ज़रा इसको हमने लिंगर ऑन करना है, तो उससे सुबकी होगी कि यकीनी तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है जनाब 14 मई को इलेक्शन कराओ, और 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या वैल्यू रह जाएगी। बाकी लोग क्या कहेंगे कि यार ये तो ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं करा सके। और ये किसी भी इदारे के लिए, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो मुकन्नना है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो एग्जेक्टिव है, कोई भी इदारा जिसके पास इस तरह की चीज़ें आ जाएं और वहाँ पर आकर सूरत हाल ये बन जाए कि जनाब उसके किए गए फैसले पर कोई भी अमल दरामद करने पर तैयार ना हो, तो इससे बड़ी सुबकी की बात और कोई नहीं हो सकती। और लग रहा है ऐसे कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो पास दिया है उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान गोल करने के लिए तैयार है। वो पास क्या है यकीनी तौर पर आप भी जानना चाहेंगे, क्योंकि उससे पहले जब ये समाअत का आगाज़ हुआ था तो धड़ाधड़ धमकी पे धमकी आ रही थी। ये कैसे हो सकता है कि जनाब ये जो फंड्स हैं वो जारी ना किए जाएं। आज से पहले कितनी मरतबा ऐसे हुआ है कि जनाब जो पैसे खर्च करने से पहले पार्लियामेंट से मंजूरी ली गई हो। आज से पहले कितनी दफ़ा हुआ है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के लिए भी पहले इजाज़त ली हो। अमूमी तौर पर सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो खर्चा करने के बाद पैसों को जस्टिफाई करने के लिए उसकी मंजूरी ली जाती है। उन्होंने कहा जनाब वज़ारत ख़ज़ाना के जब नुमाइंदे आए थे तो वो हमें बता रहे थे, कई दफ़ा उन्होंने बताया कि जनाब पैसे खर्च करने में कोई अर्ज नहीं है, पैसा खर्च कर लेंगे, हम बाद में सप्लीमेंट्री ग्रांट के ज़रिए उसकी मंजूरी ले लेंगे। लेकिन इस मरतबा जानबूझ कर ये जो हॉकी खेली जा रही है हमारे साथ, इस हॉकी की हमें समझ है और इसके संगीन तरीन नताइज बरामद होंगे। ये शुरू के अंदर जनाब जे एक्सीलेटर पे 120 का वो रखा हुआ था और जनाब धड़ाधड़ जो है वो हमले किए जा रहे थे। बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एंट्री के बाद, क्योंकि ये दो तरफा जो रिमार्क्स हैं जस्टिस मुनीब की तरफ से आ रहे थे, जस्टिस एजाज की तरफ से आ रहे थे, बाद में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, उन्होंने थोड़ी सी मियाना रवी इख्तियार की, थोड़ी सी एतदाल की बात की और उन्होंने इस बारे में जिक्र किया कि जनाब ये हमें आपने मुश्किल सूरत हाल में फंसा दिया। ये जो ब्रीफिंग आपने हमें 2 दिन पहले दी है, अटॉर्नी जनरल ने हमें ये ब्रीफिंग जो दिलवाई है, ये 27 मार्च से हम केस लेके चल रहे थे, तो उस वक्त नहीं दी जा सकती। तो बंदा पूछे पायन क्या आपने सबको चरिया समझ लिया कि लोग भूल गए, इनको याद नहीं है कि किस कदर जल्दी थी आपको फैसला सुनाने की। नहीं जनाब, अभी सुनाओ फैसला, कल सुनाना है फैसला, सुबह सुनाना है फैसला, 11 बजे सुनाना है फैसला, लंबा टाइम नहीं दे सकते। हत्ता कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ये चीख कर थक गया कि जनाब सियासी जमातों को फ्रीक बनाएं, सियासी जमातों को फ्रीक बनाएं, उनको नोटिस दें, उनको बुलाएं, उनकी बात सुने। कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया, फ़ारूक चिनाई की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने कहा, आज कहते हैं फाजिल चीफ जस्टिस साहब कि जनाब आप 4-3 के चक्रों में उलझे हुए थे, आप बड़े बेंच से छोटे बेंच पर उलझे हुए थे, आप जो हकीकत पर मबनी बात है वो नहीं कर रहे थे। अच्छा जी, हकीकत पर मबनी बात क्या है कि जनाब जिस वक्त इलेक्शंस होंगे नेशनल असम्बली के, उस वक्त 2 सूबों के अंदर जो हुकूमतें होंगी वो न्यूट्रल नहीं होंगी। भाई ये वाली बात जो है समझने में कोई रॉकेट साइंस चाहिए थी। ये बात समझने में कोई रॉकेट साइंस चाहिए थी कि जनाब ये पाकिस्तान है, यहाँ पर जमहूरियत इंडिया की तरह या अमेरिका की तरह नहीं है, जहाँ पर जो हर एक 6 महीने बाद किसी न किसी रियासत के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं। मरकज़ी इंतखाबात एक दफ़ा पे होंगे, लुधियाना के इलेक्शन एक तरफ होंगे, जनाब अमृतसर के इलेक्शन एक तरफ होंगे, उत्तर प्रदेश के एक तरफ होंगे। यहाँ पर वहाँ का तो सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ का तो इलेक्शन कमीशन इस हद तक स्ट्रॉन्ग है कि हुकूमतों की मौजूदगी के बावजूद वहाँ पे इस तरह का कोई केयर टेकर सेटअप नहीं आता। वहाँ पर यही हुकूमतें होती हैं जो आगे चलती हैं, लेकिन उसके लिए उनकी जमहूरियत ना सिर्फ मजबूत हो चुकी है बल्कि उस मजबूत जमहूरियत ने
اپنے ساتھ اداروں کو بھی مضبوط کیا. یہاں پہ کون سا ادارہ مضبوط رہ گیا؟ باقی یہاں پہ تو کوئی ادارہ مضبوط نہیں. یہاں پہ ہر ایک ادارہ کسی نہ کسی لیول پر جا کر کمپرومائز ہو چکا ہوا ہے. خود جوڈیشری دیکھ لیں وہ کتنی دفعہ کمپرومائز ہوئی ہے, پارلیمنٹ دیکھ لیں کتنی دفعہ کمپرومائز ہوئی ہے. آج ہم بڑی ذکر کرتے ہیں جناب بالادستی, پارلیمنٹ کی بالادستی. یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس نے ضیاء الحق کے دور کے اندر 8ویں ترمیم پر انگوٹھا لگا کر ضیاء الحق کو لیجیٹیمیسی دی تھی. یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس نے پرویز مشرف کو لیجیٹیمیسی دی تھی. یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے ضیاء الحق کو لیجیٹیمیسی دی تھی. یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے پرویز مشرف کو جو ہے وہ قانونی حیثیت دی تھی. یہ ہر جگہ پر یہ والا ہے, کوئی ادارہ مضبوط نہیں ہے. اب اگر ہم نے اداروں کو مضبوط بنانا ہے تب ہمیں اس کے لیے گنجائشوں کو نکالنا پڑے گا. یہ بہت عرصے کے بعد ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی اسمبلی نے 5 سال کی مدت پوری کی ہو. پہلی مرتبہ پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر, آلدو کہ وہاں پر ان کی جو وردی تھی وہ موجود تھی, لیکن اس کے نیچے 5 سال پورے ہوئے. دوسری مرتبہ آصف علی زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بنے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد, وہ اسمبلی نے 5 سال پورا کیے. پھر نواز شریف صاحب آئے, ان کی اسمبلی نے 5 سال پورے کیے. آلدو کہ اس دوران وزیر اعظم بدلتے رہے لیکن اسمبلی نے اپنی 5 سال کی مدت پوری کی. اس مرتبہ بھی اس بارے میں جو امکان ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کم و بیش اسمبلی بھی اپنی مدت پوری کر لے گی. لیکن اس رویے کا کیا کیا جائے جو رویہ جو ہے وہ طالع آزمائی کی طرف آمادہ ہوتا ہے, جو اس بات کی طرف آمادہ ہوتا ہے کہ جناب میں نے تو یہ سب کچھ چھین کے لینا ہے, لڑ کے لینا ہے, چھین کے لینا ہے. میں نے ایک جو پروسیس ہے اس کے اندر داخل نہیں ہونا. اور جب پروسیس سے ڈیوییٹ کیا جائے گا, جب جان بوجھ کر ایک مسائل میں آلریڈی جکڑے ہوئے قوم کو, ملک کو مزید جو ہے وہ بحرانوں میں دھکیلا جائے گا, تب اسی طرح کے جو چیزیں سامنے ہوتی ہیں معزز چیف جسٹس صاحب معذرت کے ساتھ. لیکن اب آپ نے ایک مرتبہ پھر اصولی طور پہ ہونا کیا چاہیے. دیکھیں بڑی جینوئن بات ہے, جس وقت اس مقدمے کی سماعت کے لیے 9 رکنی بینچ بنا تھا اور جس وقت اس 9 رکنی بینچ کے اندر جسٹس یحییٰ فریدی, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس اطہر من اللہ, ان تمام اصحاب کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی اور جس کو معزز چیف جسٹس نے اکنالج بھی کیا تھا کہ جناب یہ اسمبلیوں کی تحلیل کو بھی دیکھیں کیا یہ لیجیٹیمیٹ ہے. اگر اس وقت ان چیزوں کو ایک ساتھ چلا لیا جاتا کیا مذائقہ تھا, نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد دوسرا موقع آیا تھا جب انہی ججز نے کہا تھا کہ جناب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے, اس کو ہائی کورٹ میں چلنے دیں, جب یہ سپریم کورٹ میں آئے گا تب دیکھیں گے. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چیزیں ذرا تھوڑی سی ڈیولپ ہو جائیں, ڈیولپ ہونے کے بعد انٹروین کرنے کے بعد ذرا اتھارٹی ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن جو کہتے ہیں کچا توڑ لیا, انہوں نے بھی اسی طرح یہ کچا توڑنے والا حساب کیا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس کے نتیجے میں یہ جو خود ادارے کی ساکھ کے اوپر بہت زیادہ سوال آ گئے. اب معزز چیف جسٹس یہ کہیں اگر کہ جناب یہ جو بریفنگ آپ آج ہمیں دے رہے ہیں آپ کو 27 مارچ کو دینی چاہیے تھی یا 28 مارچ کو دینی چاہیے تھی, تو ہم اس پہ نظر ثانی کر لیتے, تو پھر اس وقت یہ 90 دن والا جو شک تھی وہ کہاں جانی تھی. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو کانا انصاف ہے نا کہ اس آنکھ سے نظر آتا ہے اس آنکھ سے انصاف نظر نہیں آتا, یہ اس طریقے سے نظام نہیں چلتے. اس طرح اگر نظام چلانے کی کوشش کریں گے تو وہ ایک طرف اجالا ایک طرف اندھیرا ہی ہوگا. اجالا پنجاب کی طرف اجالا, خیبر پختونخوا کی طرف اندھیرا. اگر 90 دن کی بات ہے تو وہ پنجاب کے اندر بھی گزر گئے, وہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی گزر گئے. دوسرا نقطہ جو میرے خیال کے اندر بڑا ویلڈ ہے اور وہ ہے سیاسی جماعتوں کو اس سارے پروسیس کے اندر شامل کرنا. بالکل صحیح بات ہے اور یہ سیاسی جماعتوں کو اس پروسیس کے اندر آنا چاہیے کیونکہ وہی میجر سٹیک ہولڈر ہیں. انہی کا کام ہے کہ اس منجمد سیاسی ایٹماسفیئر کو آگے لے کے چلیں, اس رکی ہوئی گاڑی کو دھکا لگائیں تاکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے حرکت میں آ سکے. اب بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس سیاسی گاڑی کو جو روکا گیا ہے وہ کس نے روکا ہے. اگر امپارشلی بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں 2 فریق نظر آتے ہیں نا, ایک حکومت ایک اپوزیشن. اب اگر ایک فریق آگے کی طرف دھکا لگائے دوسرا فریق پیچھے کی طرف دھکا لگائے تو یہ جو سیاسی گاڑی ہے یہ حرکت نہیں کرے گی. قوت دونوں طرف سے لگ رہی ہے, ایک گاڑی چلانے کی کوشش کر رہا ہے دوسرا گاڑی روکنے کی کوشش کر رہا ہے. اب اس فرق کو بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن اس کے باوجود بھی
اگر یہ نیگوسیشنل پروسیس کا آغاز کیا جائے اور سیاسی جماعتوں کو سیاسی کردار ادا کرنے دیا جائے اور عدالت اس کو فیسیلیٹیٹ کرے تو میرا خیال ہے کہ یہی ایک فیس سیونگ کی آپشن بنتی ہے، اور اس فیس سیونگ کے اوپر اس وقت عدالت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس میں ان کا یہ ماننا بھی ہے کہ جناب یہ جو مذاکرات ہیں یہی اس کا واحد حل ہے۔ اور اٹارنی جنرل جناب منصور عثمان عوان صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ کل بلاول بھٹو اور آج وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی ڈائیلاگ شروع ہو۔ ایک کے علاوہ تمام حکومتی جماعتیں پی ٹی آئی سے مذاکرات پر آمادہ ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب آج پھر مولانا فضل الرحمان سے ملیں گے اور ان کو مذاکرات پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس طرح کی کوشش کل بھی ہوئی تھی۔ کل بھی حکمران اتحاد کا اجلاس ہوا تھا، لیکن وہاں پر بدقسمتی سے ڈیڈ لاک موجود رہا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ موجودہ حالات کے اندر پاکستان تحریک انصاف سے کسی طرح کا کوئی ڈائیلاگ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اندر ان کے اس موقف کے اندر ان کی ذاتی رنجش بھی شامل ہے۔ ذاتی رنجش اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب سے آپ اس بات کی تو توقع کر نہیں سکتے کہ وہ کسی کی عزت کریں گے، کسی کا لحاظ کریں گے، کسی کے مرتبے کو خاطر میں لائیں گے، وہ ایسے ہیں نہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک ان کا جس طریقے سے اپنی جلسے جلوسوں کے اندر، اپنی تقاریر کے اندر ان کا مذاق اڑایا، اور جس طرح بھونڈے انداز میں ان کا مذاق اڑایا، تو دل کے اندر تو گرا رہ جاتی ہے۔ آخر انسان بھی ہیں وہ، جو ہے سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی ہے۔ اب ان کی اور ان کی جماعت میں عمران خان صاحب کے اس رویے سے ایک کدورت ڈیولپ ہو گئی ہے۔ وہ کدورت اب ایک دن میں تو ختم نہیں ہوگی، اور اگر اس موقع پر ان کو یہ جو ایگو کی لڑائی ہے، یہ اگر وہ ایگو کی لڑائی جاری رکھتے ہیں تو مولانا صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بھی کوئی نہ کچھ سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ عمران خان صاحب بھی ہر ایک چیزوں سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں یہ انفیکٹ ٹیسٹ آف ایگو نہیں ہے، یہ انفیکٹ جو حقیقی مارکا ہونا ہے یہ اسی سمت میں ہونا ہے کہ کون ہے جو اپنی اس ایگو کی لڑائی میں ایک قدم پیچھے ہٹے گا۔ جو ایک قدم پیچھے ہٹے گا اسی کے لیے ایک قدم آگے بڑھنے کی گنجائش ہوگی، ادروائز یہ گنجائش کسی بھی جگہ پر نظر نہیں آئے گی۔ اور اس لیے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ دیا کہ جناب یہ ہم آپ کو 5-6 دن کا ٹائم دے سکتے ہیں، یعنی عید کے دوران اگر آپ کسی بھی طریقے سے اس پولیٹیکل ڈائیلاگ کو انیشیٹ کر لیں تو اچھی بات ہے، اس کو کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچا لیں اچھی بات ہے، ادروائز پھر ہمیں خود اس کے اندر انوالو ہونا پڑے گا۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو بھی نوٹس کیے جا رہے ہیں، بلکہ جسٹس منیب اور جسٹس اعجاز صاحب نے اس سمت میں بھی اشارہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ تمام جو مرکزی جماعتیں ہیں ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو خود عدالت میں طلب کر لے اور ان سے رائے پوچھ لے۔ اور میرا خیال ہے یہ بھی بڑی ایک جو ہے اچھی پیش رفت ہو سکتی ہے، کیونکہ پھر ون ورسز آل والی سچویشن آ جائے گی۔ کیونکہ جمہوریت ہے نا، یہاں پہ بندوں وہ جو ہے وہ گنتی سے ہی فیصلہ ہوتا ہے، وہاں پہ اس بات سے فیصلہ نہیں ہوتا کہ کون کیا سیاسی موقف رکھتا ہے۔ وہ جب 13 ورسز 1 ہو جائے گا تو تب بھی شاید کوئی گنجائش نکل آئے، ادروائز جو سچویشن ہے وہ کچھ زیادہ مجھے مناسب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آج کی جو سماعت ہے اس کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہی ہے کہ آج کی سماعت میں اس بارے میں واضح انداز کے اندر یہ چیز نظر آئی ہے کہ سپریم کورٹ کو اس بارے میں ادراک ہو گیا ہے کہ صرف جو ہے نا فیصلہ دینا یہ حل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کانکریٹ جو ہے نا وہ چیز تلاش بھی کرنی پڑے گی۔ اور اب فیصلہ دینے میں تو جلدی کر دی، اس میں تو اب کوئی دو رائے نہیں ہے نا، خود تسلیم بھی کر لیا کہ جناب جلدی اس میں فیصلہ کر لیا۔ اب اگر اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ جلدی میں فیصلہ ہو گیا ہے، تب ایک پولیٹیکل کنسنسس کے لیے جو ایک ریکوائرڈ ٹائم ہے وہ بھی دینا پڑے گا۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جناب 5 دن کے اندر کر لیں۔ یہ سیاسی موقع پر کوئی بھی فریق جب اس کو اندازہ ہو جائے کہ جناب میری بات ماننے والی ہے تو وہ پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے۔ عمران خان صاحب سے اس بارے کی توقع رکھنا
کہ وہ پولیٹیکل ڈائلاگ میں پولیٹیکلی اپنے آپ کو انوالو کریں گے، اس سے بڑی حماقت کوئی ہو نہیں سکتی۔ عمران خان صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اگر اس بارے میں ذرا سا بھی اشارہ مل جائے، ان کو ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اس سارے پروسیس میں ان کی کسی نہ کسی جگہ پر جیت ہوگی، تو وہ اس معاملے کو اتنا زیادہ پروپیگیٹ کر دیں گے، اتنا زیادہ الجھا دیں گے کہ وہ معاملہ حل نہیں ہو پائے گا۔ لہٰذا اس سچویشن کے اندر یہ جو اشارے ہیں فاضل عدالت کی طرف سے، جس پر اٹارنی جنرل نے بھی ان کو کہا ہے کہ جناب میں نے آپ کا اشارہ سمجھ لیا ہے، میں اس کے اندر کوئی رول پلے کرنے کی کوشش کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گنجائش پیدا ہوئی ہے۔ جو اہم اشارہ ملا ہے اس اشارے کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے عدالت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ ادروائز جو حالات ہیں وہ کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک ویڈیو میں نے کی تھی کچھ عرصہ پہلے، اس کا شاید تھمبنیل بھی یہی تھا کہ مئی کے بعد اور اکتوبر سے پہلے، اسی طرح کی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سچویشن جائے گی۔ مئی کے بعد اور اکتوبر سے پہلے اسی عرصے کے دوران انتخابات ہوں گے۔ یہ جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے یہ اسی بنیاد پر ہی کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ سکتی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔